बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर यू में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस्टर माइला बतूल, जो कि विलिंग वेज की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी। उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर उमर सुल्तान, जो कि विलिंग वेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मिस मदीहा आज़म, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सबको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुस्से के हवाले से। गुस्सा एक इमोशन है, लेकिन हम जानेंगे कि उसके बैक एंड पे क्या प्रोसेस या थिंकिंग पैटर्न चल रहा होता है, जिस वजह से ये इमोशन बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इस इमोशन से जुड़े हुए तमाम मिसकंसेप्शंस या मिथ्स और उनके फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, और फिर एंड पे हम इस पर बात करेंगे कि कौन सा राइट वे है जिससे आप अपने इस इमोशन का इजहार कर सकते हैं। तो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल करते हैं कि मिस, गुस्से को ज़रा डिफ़ाइन कीजिए, और गुस्सा क्या इटसेल्फ नेगेटिव इमोशन है या हम उसको नेगेटिव तरीके से लेबल करते हैं? देखिए, गुस्सा एक, जैसे आपने कहा कि नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। हम जज्बात रखते हैं सब, और मनफी जज्बात भी होते हैं और मुस्बत भी। गुस्सा उनमें से एक है। मनफी जज्बात हम उनको कहते हैं, यानी नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस हम उनको कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं। फ़ायदा मुस्बत जज्बात का भी है और मनफी जज्बात का है, यानी दोनों ही हमारे लिए फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ज़रा बर्दाश्त नहीं होती हैं। गुस्से के जो आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गुस्से का जो इजहार से पैदा होने वाली परेशानियां हैं, तो इस वजह से इसको नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन बेसिकली ये एक इंसानी इमोशन है और नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं होती है, ये एक नेचुरल सी फीलिंग है। लेकिन गुस्से का इजहार हम किस तरह से करते हैं, ये फिर डिपेंड करता है, और ये डिसाइड करता है कि हम गुस्से से फ़ायदा उठा रहे हैं या नुकसान, हम गुस्से को मैनेज कर रहे हैं या गुस्से के डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हमें आज ये शो करना है। और इससे भी ज़्यादा इस बात को ज़्यादा हमने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है कि गुस्से के पीछे के जो हमारे सोचें हैं, हमारे बिलीव्स हैं, वो क्या होते हैं, जो कि हमें एकदम से ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि हम कहते हैं या तो फिर आप नहीं या फिर अगला बंदा नहीं। यानी ऐसी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, इतनी एनर्जी गुस्से में कहाँ से आती है। तो इसके बैक एंड पे जो हमारे मिस्टेकन बिलीव्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो हमारी सोचें रोल प्ले कर रही होती हैं, तो उस बारे में। सो इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशन, और इसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। और इसका पर्पस है फ़ाइट बैक करना। यानी अगर आप किसी वजह से गुस्से में आते हैं, हर्ट होते हैं, और एक्चुअली में ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, ये सेकेंडरी इमोशन है। गुस्सा जो है, कुछ प्राइमरी इमोशंस का मतलब ये होता है कि जैसे फ़ियर है, सॉरो है, यानी उदासी, अफसरदगी, बेचैनी, खौफ, हर्ट, इसका इजहार हम गुस्से से करते हैं। यानी अंडरलाइन फीलिंग्स ये होती हैं। अगर कोई खौफ में है तो वो गुस्से से इजहार कर सकता है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो गुस्से में उसका इजहार हो सकता है। तो इसको सेकेंडरी इमोशन इसलिए कहा जाता है कि फोर्स कहीं और से आ रही होती है, और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, फियर की वजह से है, यानी खौफ की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन भी गुस्सा सम टाइम होता है। सो अपसेट सी फीलिंग्स को गुस्सा कहते हैं, और ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट मैनिफेस्ट होता है। यानी जिस्मानी अलामतें मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं जब हम गुस्से की कैफियत में होते हैं। या मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मिशमाने ने कहा कि गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है कि जो कुछ बुरा लगता है, जैसे एक मैनिफेस्टेशन है किसी भी चीज़ की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फ़र्क करने की ज़रूरत है वो ये है कि एंगर और एग्रेशन। लोग कहते हैं कि एंगर मतलब नहीं करना चाहिए ना, मतलब कि बुरा। तो एंगर एक फीलिंग है कि कोई भी बात है तो उससे आपको बुरा लग सकता है, वो एक फीलिंग्स है, वो एक नेचुरल फीलिंग्स हैं जो कि कोई भी सिचुएशंस में अगर आपको कोई बात नागवार गुजरती है तो वो आपको बुरा लगता है, तो वो एंगर है। लेकिन उसका फिर आप एक्शन कैसे करते हो, बिहेवियर कैसे होता है, वो एग्रेशन है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एंगर एक फीलिंग है, जो कहते हैं ना कि नहीं बुरा भी नहीं लगना चाहिए, एंगर नहीं, एंगर एक फीलिंग है जो नेचुरल सी बात है,
آپ کو نارملی چیزوں پہ برا لگتا ہے, لیکن اس کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو, ایکٹ کیسے کرتے ہو, وہ اگر ایگریشن کی صورت میں چلا جاتا ہے تو وہاں آ کے پرابلم بنتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اینگر اٹ سیلف ایک ایموشن ہے, لیکن اس کو جب آپ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اگریشن کی طرف چلا جاتا ہے, آپ اگریسو طریقے سے بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے عمر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ غصے سے جڑے ہوئے کچھ مسکنسیپشنز ہیں, آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. غصے سے جڑے بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کامنلی پریکٹس کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ غصے کو اندر نہ رکھو, باہر نکال دو. اب بظاہر تو یہ بات ٹھیک نظر آتی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی چل رہا ہے, جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں, اس کو آپ باہر نکال دیں. بٹ باہر نکالنے میں ایک مسئلہ ہے, جس طرح سے باہر نکالا جاتا ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے. میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں پہ کامنلی غصے کو باہر ایگریشن کی فارم میں نکالا جاتا ہے, جس طرح مس مدیحہ نے ابھی اینگر اور ایگریشن کے بیچ میں ڈفرینس بتایا کہ اگر کسی بندے کے اندر بہت زیادہ ریج ہے, غصہ ہے, کوئی ایسی ہرٹفل فیلنگ ہے, تو وہ توڑ پھوڑ کر کے, گالی گلوچ کر کے, اونچی آواز کر کے, یا بہت سارے ایسی جگہوں پہ دیکھا فائرنگ کر کے اور ریش ڈرائیونگ کر کے, اس قسم کی ملٹیپل آؤٹ لیٹ کے تھرو وہ غصہ باہر نکالا جاتا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو اندر نہ رکھو, وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ ایکسپریس کریں, بٹ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر نکال دو, تو اس پہ ہم کوئی اسپیسیفک آؤٹ لیٹ نہیں دیتے کسی کو. نہ ہم سیکھتے ہیں بچپن سے کہ ہم کس طرح اس کو باہر نکالیں, اور اگر ہم اس کو بولیں کہ یہ نارمل ہے یا یہ ٹھیک ہے, تو اس سے میرے خیال سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے ایک مت کہلائی جاتی ہے. کیسی مت میں ایڈ کروں گی, یعنی یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ غصہ اندر رکھنا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے, غصے کو باہر نکال دینا چاہیے. اور جب ہم اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو اندر کا غبار ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے, عام لینگویج میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ جب آپ غصے کا اظہار اس طرح سے باہر نکالتے ہیں تو غصہ کم نہیں ہوتا, غصہ زیادہ ہوتا ہے اس سے. یعنی اپنی طرف سے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اچھا جو بھی غبار ہے وہ نکل آئے گا, لیکن اس کے غبار نکلتا نہیں ہے بلکہ اور بڑھتا ہے, اور فیول اس کو ملتا ہے غصے کو. تو یہ بہت ہی ایک غلط فہمی ہے بہت عام, کہ جس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی آپ کے دل میں ہے نا اس کو باہر نکال دیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں بہت دل کا صاف ہوں, جو ہوتا ہے میں نہیں سوچتا کہ آگے کون ہے, کیا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے. تو یہ ایک ہیلدی ویسے طریقہ نہیں اور ایک مت ہے. دوسرا یہ خاص طور سے مرد حضرات کے ان کے ریفرنس زیادہ سنا جاتا ہے کہ یہ میری کوئی اتھارٹی کو شو کرتا ہے, میری مردانگی کو شو کرتا ہے, یا میری پاور کو شو کرتا ہے, کہ غصہ ہے تو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. بٹ لوگ ڈریں گے ضرور پر عزت کبھی نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی مت ہے کہ اگر آپ اس لیے غصے کو کیری کرتے ہیں اور اس کو ری انفورس کرتے جاتے ہیں اپنے غصے کو اور ایگریشن کو, کہ میری ایک وہ سپیریورٹی عزت بن جائے, میری سپیریورٹی مینٹین رہے, تو یہ ایک بہت بڑی مت ہے. ایک اور یہ سننے میں آتی ہے کہ غصہ ہم سے کنٹرول نہیں کیا جاتا, میرے قابو میں نہیں ہے. اکثر لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بس مجھ سے قابو نہیں ہوتا, میں کیا کروں, یہ قابو کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مت ہے, اور خاص طور سے جو پروفیشنلز ہیں وہ ضرور اس کو نگیٹ ہی کریں گے یہ کہہ کے, کیونکہ اینگر مینجمنٹ کی بہت ساری ٹیکنیکس اور بہت سارا مواد موجود ہے جس کو یوز کر کے, جس کو پریکٹس کر کے آپ آہستہ آہستہ اپنے غصے کو قابو پانے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی آگے ہمیں سننے میں آتا ہے کہ غصے سے ریلیٹڈ یہ جو طریقہ کار آپ کا ہوتا ہے غصے کا, جس پہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی بات کر لی ہے, تو یہ کل ملا کے کوئی 3-4 قسم کی موسٹلی کامن متس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ پائی جاتی ہیں. ایک مت اور بھی ہے, جیسے عمر صاحب نے اینگر مینجمنٹ کی بات کی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اینگر مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو دبا دو یا آپ اپنی فیلنگ کو سپریس کر دو. یہ بھی ایک مت لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اینگر مینجمنٹ ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایموشنس اور اپنی فیلنگ کو سپریس کر دیں, جو کہ غلط بات ہے. کہ ہمیں ایک وے چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں, نہ کہ ہم اپنی فیلنگس کو دبا دیں. اچھا, اس میں جو عمر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غصے سے اگر ہم نے عزت کمانی ہے, اگر ہمیں لوگوں کی نظر میں ذرا سپیریئر بننا ہے, تو غصہ یا انٹیمیڈیٹ کرنا جو ہے یہ ایک بیسٹ ٹول ہے, چڑھائی کرنا جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں. سو اس سے رسپیکٹ تو قطعی طور پر ہم ارن نہیں کرتے. ہاں,
خوف ضرور ہوتا ہے, بٹ غصے کا سب سے زیادہ نقصان اس بندے کو ہوتا ہے جو اس کو ہولڈ کر رہا ہے. اب چاہے وہ اس کا اظہار ایکٹ آؤٹ کر کے کر دے, یعنی بہت واضح چیزیں توڑنا, اونچا بولنا, یا سپریس, جیسے بھی مس مدیحہ نے بات کی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غصے کو مینج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ غصہ پی جائیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے مائی اوپینین, کہ غصہ پینے سے, یعنی پینے سے مراد جب آپ اندر رکھتے ہیں اس کو, تمام جسمانی اور ذہنی بیماریاں اس وجہ سے ون آف دا فیکٹرز ہے کہ آپ اگر اپنی اینگر انرجیز کو, اپنی جذبات کو اندر رکھتے ہیں, پی جانے والے جو منفی جذبات ہیں, تو آپ ہمیشہ سڑن کڑن میں رہتے ہیں. تو آپ کے انٹرنل سسٹم کو وہ ڈیمیج کرتی ہے. کبھی کوئی اسٹمک کے ایشوز آ جاتے ہیں, کبھی بلڈ پریشر کی پرابلمز, کبھی کوئی پرابلم, کبھی ہیڈ ایک, کبھی اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں. سو لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ غصہ پی جانا جو ہے یا چپ رہنا جو ہے, اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چپ نہ رہیں اور بہت ذرا زوردار جو ہے وہ وے میں اپنا غصہ نکالیں. نہیں, دو ایکسٹریمز میں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل اندر رکھ لیں یا بالکل ایکسٹریم وے میں باہر نکال دیں. درمیانی راستہ کوئی نکالنا ہوتا ہے کہ غصے کی انرجیز نیچرل ہیں, اس فیکٹ کو جانتے ہوئے غصہ آنا بری بات نہیں ہوتا. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر ہم غصے کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا یا اگلے بندے کا نقصان ہے, تو پھر یہ پرابلم ہے, پھر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. غصے کو مینیج کرنا از دا رائٹ ورڈ. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی ہو رہا تھا, کہ غصہ کوئی کنٹرول کرنے والی چیز نہیں ہے. نو بڈی کنٹرولز اینگر. لیکن اس میں بھی فیکٹ یہ نہیں ہے. غصہ اگین سچویشنز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی جس وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, کچھ لوگوں کی وجہ سے آ رہا ہے, جس بھی وجہ سے, ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی فیلنگز کو, یعنی غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. کہ ہم ایسے طریقے سیکھ لیں جس سے کہ ہم اس نیگیٹو انرجی کو اس انداز سے مینیج کریں کہ ہمیں فائدہ ہو, یا کم از کم ہمیں یا دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اس سے. ٹھیک ہے. اور جس طرح کہ آپ سب نے جو متس بتائی ہیں وہ بہت ہی کامن ہے غصے کو لے کے, لیکن اگر میں پہلی مت کی بات کر لی جاؤں تو مجھے لگتا ہے وہ مت بہت ڈینجرس ہے, جس میں کہا کہ کامن بھی ہے, ڈینجرس بھی ہے, جس میں کہا کہ غصے کو اندر نہ رکھیں, وینٹ آؤٹ کریں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, رشتے بڑے خراب ہوتے ہیں. کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگلے بندے سے کمپلین کریں گے کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ شیئر کریں اپنی فیلنگس کو, اور اب جب میں فیلنگس کو شیئر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے. تو وہ جو طریقہ ہے شیئر کرنے کا, غصے کو آپ نے جو ایکشن میں کنورٹ کرنا ہے, وہ اگریشن کی طرف نہیں ہے. وہ آگے جا کے ہم اس پر اپنے پروفیشنل سے بات بھی کریں گے کہ کیا طریقے ہیں جس سے غصہ ہم باہر نکال سکتے ہیں. لیکن آپ سے مسٹر مائلہ میں پہلے یہ پوچھتی چلوں کہ جس طرح ہمارے کلچر میں, اگر کلچر کو لے آئیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی مرد کی مردانگی ہے غصہ کرنا, اور اس کے تو بلڈ میں ہی رن کرتا ہے, ہمارے خون میں ہے جی غصہ, اس کے دادا بھی کیا کرتے تھے, اس کے ابو بھی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کیا یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے غصہ, یا یہ واقعی میں سچ بات ہے لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی اس کا آنسر بھی کر دیا کہ جینز میں ہوتا ہے. جیسے مختلف بیماریاں ہیں تو غصہ بھی ایک بیماری بن جاتا ہے ایک خاص حد تک جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جینز میں ہو, لیکن مینجمنٹ ہم ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر کسی کے جینز میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے, تو ابھی اتنی ایڈوانس ایج میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم ان جینز کو روک سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے اگر ہم ایموشنل ڈس آرڈرز یا ایموشنل پرابلمز جینز میں لے کر ہمیں نظر آتی ہیں, تو ان کو بھی ہم روک سکتے ہیں بائی چینجنگ آر لائف سٹائل, بائی چینجنگ آر مینجمنٹ, کہ جس طرح کا اظہار ہم کرتے ہیں. پہلا چینج تو اس نظریے میں لے کر آنا ہے نا, اس پیراڈائم میں لے کر آنا ہے کہ غصہ جو ہے کہ اچھا یہ بات الاؤ کرتی ہے ہمیں کہ اچھا اگر میرے فادر کو غصہ آتا ہے یا میرے دادا غصے والے تھے تو اٹس اوکے ود دیٹ اف آئی ایم ہیونگ ہولڈنگ اٹ. سو اٹس ناٹ اوکے, کیونکہ بار بار میں ایک ہی بات کو کہہ رہی ہوں اور شاید اس سے بھی زیادہ ایمفسس کرنا چاہوں گی کہ غصے سے سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہو رہا ہوتا ہے.
چاہے آپ دوسرے پر ہی اپنا نزلہ گرا رہے ہیں پھر بھی نقصان آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی غصہ ایک جسمانی کیفیت کا نام ہے. شروع یہ آپ کی سوچوں سے، مائنڈ سے، بلیف سے ہوتی ہے، اور اس کو ٹریگر ماحول سے ملتا ہے. کوئی ایسی بات کر دے جس سے کہ ہمیں غصہ ٹریگر ہو جائے، لیکن یہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں آپ کا پورا جسم ڈفرینٹ انرجی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ انرجی کوئی پازیٹیو انرجی نہیں ہوتی. تو اسی لیے چاہے آپ اگلے بندے کی بےزتی کر کے اپنا غصہ نکالیں یا غصہ پی کر چپ کر کے غصہ کو مینیج کریں، یہ دونوں طریقے ہی. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، کسی کا غصہ کسی پہ نکالنا. سب سے زیادہ نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے. تو غصے کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو بالکل بھی ایسے کامنلی نہ لیا جائے کہ ہماری فیملی میں غصہ زیادہ ہے یا ہم ذرا تھوڑے سے ٹیمپر کے ایشوز ہم سب کے اندر ہیں. نو آفینس، لوگ کاسٹ کو بھی ذرا ریلیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہم فلاں کاسٹ سے ہیں، کلچر کو بھی، جی کلچر کو بھی کرتے ہیں، کاسٹ کو بھی کرتے ہیں، سم ٹائم ایریاز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ایریا کے جو لوگ ہیں وہ بہت غصے والے ہیں، فلاں ایریا کے لوگ جو ہیں بہت کھانے والے ہیں. سو یہ ساری متس ہیں، یہ ساری مس پرسیپشنز ہیں. ایک قدرتی جذبہ ہے جس کو مینیج کرنا ہمیں سیکھنا ہے. جو ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم اس کو بڑھاوا دے کر اس کو اس طرح کی مائنڈ سیٹس کے ساتھ اپنا اور دوسروں کا نقصان نہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت ہی بہترین جواب دیا آپ نے اس کا. اچھا مس مدیحہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح مس نے بھی کہا کہ غصہ ایک ایموشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بیہیویئر میں پھر کنورٹ ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کا ایکسپریشن کیا ہے، لیکن اب اس سب کے پیچھے ایک بیک اینڈ پہ بھی پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کون سے نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ہمیں؟ کچھ کوگنیٹو ایررز ہوتے ہیں کہ کچھ بلیفس، جیسے ہم نے بات کی، کچھ بلیفس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اوور جنرلائزیشن، کہ ہم چیزوں کو اوورلی جنرلائز کر رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو اب تو یہی ہوگا. مطلب ایک چیز ہم نے دیکھی اور ہم نے اس کو اوورلی، جیسے کسی نے ہم سے اگر کوئی بات، ہم نے کسی سے بات کی اور انہوں نے صحیح سے آنسر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جنرلائز کیا کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں بیکاز انہیں کوئی پرابلم ہے مجھ سے. اور پھر وہ غصہ، اب پھر وہ غصہ اب آپ نے کس طرح سے ایکسپریس کرنا، پھر اس کے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شوڈ اور مسٹ والی سچویشن آ جاتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہوا ہے تو جو ہے، کیونکہ ہم ایک اسٹوری اپنے جو ہے وہ مائنڈ میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے آنسر کرنا چاہیے جب میں ان سے اس طرح سے بات کروں گا. فار ایگزامپل اگر پیرنٹس کی بات لے لیں کہ میں اپنی مدر کے پاس جاؤں گی اور میں ان سے اتنے ریکویسٹ کر کے اس چیز کی اجازت لوں گی، اور اگر مدر کو اجازت دے دینی چاہیے کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کر رہی ہوں. اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو اس کے بعد غصہ، ایگریشن، پھر وہ ہم جس طریقے سے بھی وینٹ آؤٹ کرتے ہیں پھر وہ ہر پرسن کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مطلب پہلے سے ہی کسی بھی ایک ہنٹ کو لے کر نا اور ہم پوری اسٹوری بنانا شروع کر دیتے ہیں. مین کہ لوگوں کو ہم جج کرنا شروع کرتے ہیں ان کے نان وربل کیوز سے کہ اچھا اس نے میری طرف ایسے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے میں پسند نہیں ہوں اور یہ نہیں ہوں. تو وہ ایک پوائنٹ جو ہم خود جج کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہم ایک نیگیٹو جو ہے وہ فیلنگس کو جنریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ نیگیٹو فیلنگس ہمیں غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے مائنڈ میں، اپنے برین میں کچھ نہ کچھ نیگیٹو تھاٹس لے رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹل کیوز جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نیگیٹیولی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان نیگیٹو جب پرسیو کرتے ہیں پھر اسے ہم نیگیٹو ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اینگر کی صورت میں ہوتا ہے جو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ پیسو. لوگوں کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اب اینگر کو جو ہے وہ شو کرنے کے. سب سے پہلی چیز ہے کہ پیسو. آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کو ان کی فیلنگ اچھی نہیں لگی تو آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میرا ریلیشن ہے، مدر ہیں یا انوائرمنٹل کوئی جیسے ورک پلیس پہ کوئی ریلیشن ہے تو خاموش ہو جانا، اپنی فیلنگ کو سپریس کر دینا. ٹھیک ہے، وہ بھی پرابلمٹک ہے. سیکنڈ چیز ہے کہ لوگ ایگریسو ہوتے ہیں تو بول دیتے ہیں، ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں فوراً سے کہ جیسے مس اور سر عمر نے بھی یہ کہا کہ بول دینا چاہیے، وینٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ایک مسٹیکن بلیف ہے تو لوگ پھر ایکسپریس کرتے ہیں جس میں خود کو ڈومیننٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھرڈ یہ ہے کہ پیسو ایگریسو. اس وقت ناراض نہیں ہو رہے لیکن بات کہیں جا کر طنز مار دیا.
اچھا تو آپ نے ایسے کیا تھا نا جب میں ایسے بات کر رہی تھی. تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جب لوگ غصہ کرتے ہیں. اور ایگریسو میں پھر وائلنس بھی آ جاتا ہے. اگر بہت کلوز ریلیشن شپ ہیں جیسے فیملی والے ہیں سب کچھ, تو لوگ پھر توڑ پھوڑ اور چیزیں توڑنا اور سب کچھ, تو وہ ایگریشن میں آ جائے گا. تو یہ 3 ایسے طریقے بھی ہیں جس طریقے سے لوگ اپنے ایموشنس کو یا اپنے اینگر کو ایکسپریس کرتے ہیں. دوسروں کی فیلنگس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تو پیسو ہو جاتے ہیں, جب اپنی فیلنگ کا خیال کرتے ہیں تو ایگریسو ہو جاتے ہیں, جس میں وائلنس آ جاتا ہے. اور بعض اوقات جہاں پراپر طریقے سے اپنی فیلنگس کو کنوے نہیں کر سکتے تو وہاں پھر تھوڑا طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں اپنی فیلنگ کہہ دیتے ہیں تاکہ اگلے تک وہ بات پہنچ جائے. اور یہ تینوں طریقے ہی جو ہے وہ نیگیٹو ہیں, ایک طرح سے ہماری سیلف پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک. یہ اوور جرنلائزنگ کی جو مس بات کہہ رہی تھی نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ تھنکنگ پیٹرنز یا تھنکنگ ایررز جو ہیں جو کہ کسی ٹیمپر کو ٹریگر کرتے ہیں. یعنی ایک بات یہاں پر بتاتی چلوں کہ ماحول یا لوگ, یہ اسٹرینج بات بھی کچھ لوگوں کو لگے گی, ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے جس کے مطابق کہ ماحول آپ کو ٹریگر نہیں کرتا, آپ کی جو سوچیں ہیں, وے آف تھنکنگ ہے, وہ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے بے عزتی محسوس کی ہے تو وہ بے عزتی محسوس تھاٹ پروسیس سے کر رہے ہیں. ٹھیک, جیسے ایک بندہ فیل ہو جاتا, 2 لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو ایک کا تھاٹ پیٹرن اس فیل کو سوسائڈ اٹیمپٹ کروا دیتا ہے اور ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا. تو ماحول میں یا لائف میں ٹریگر تو دونوں کا سیم ہے لیکن رسپانس ڈفرینٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وے آف تھنکنگ از دا مین تھنگ کہ ہمارے بیہیویئرس کیا بنتے ہیں. اسی طرح سے غصے میں اوور جرنلائزنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں. اوور جرنلائزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک سنگل ایکسپیرینس کو سب پہ ہی جرنلائز کر دیں. جیسے اور لڑکیاں تو ہوتی ایسی ہیں, مرد تو ہوتے ایسے ہیں, میری تو ہر دفعہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میرے نصیب ہی خراب ہیں. اس طرح سے اوورلی جرنلائز کر دینا. اسٹوری میکنگ کی مس نے بات کی تھی, یہ بھی بہت بڑا اہم تھنکنگ ایرر ہے کہ ابھی پوری بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کیوز میں لا کر خود ہی سے ہی ایک کنکلوژن پہ جمپ کر دیتے ہیں, کہ خود ہی سے ہی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اچھا اس نے ابھی یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے. خود ہی سے ہی نیگیٹیولی انٹرپریٹ کر کے کنکلوژن نکال دینا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں. اس طرح سے بعض اوقات وائف ہسبینڈ میں چھوٹی سی بات پر جمپنگ ٹو دا کنکلوژن یہی ہے کہ ٹھیک ہے اٹس مین کہ اب ہم رہ نہیں سکتے. اس کا مطلب, اس کا سائن یہ ہے اگر تم نے میری پسند کی چیز پہ نہ کہا ہے تو اٹ مینس کہ تم مجھے نہ کہہ رہے ہو. سو جمپنگ ٹو دا کنکلوژن بھی غصے کو بہت ایکسپیڈائٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ویری امپورٹنٹ شوڈز اینڈ مسٹ, یہ بھی ایک غلط سوچنے کا انداز ہے کہ چیزیں ایسے ہی ہونی چاہیے. جب ہم اس پیراڈائم میں سوچتے ہیں تو اور نہیں ہوتی تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے. سو شوڈ مسٹ کو بھی اپنی زندگی میں غصے کو کم کرنے کے لیے ہم چینج کرنے کی طرف آتے ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹ, جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پرانی چیزوں کو بہت لے کر آتے ہیں. فلاں ٹائم پہ بھی یہ کیا تھا, میں نے اگنور کیا تھا, فلاں ٹائم پہ بھی تم نے یہ کیا تھا. تو یہ بھی ایک تھنکنگ ایرر ہے کہ آپ کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا پھر کہاں کہاں پر خرابی ہوئی تھی, اور پھر اس اینگر انرجی میں پھر آپ پورا سوچتے ہو کہ کب سے میں برداشت کر رہا ہوں, تم نے یہ بھی کیا, تم نے وہ بھی کیا, پھر ایسے ہوا, پھر ویسے ہوا. تو یہ بھی ایک نیگیٹو تھاٹ ہے جو ہمیں اینگر کی انرجی کو اور زیادہ بڑھاتی ہے ہمارے اندر, اور ہم پھر پریشانی کا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں. اس میں بس یہی ہے نا کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے غصہ آیا. بلیمنگ از ون آف دا آلسو تھنکنگ ایرر, کہ ہم بلیم کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے مجھے غصہ نہیں آتے لیکن اگر کوئی غصہ دلا دینا تو پھر میں غصے کا بہت برا ہوں. اگر تم ایسی بات نہ کرتے تو مجھے غصہ نہ آتا. ہاں, اور فلاں کی وجہ سے غصہ آتا ہے مجھے, ویسے آئی ایم اے کام پرسن, تو فلاں نے غصہ دلایا, اور ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں کہ تم ہی. اور اٹس ویری کامن, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ جو تھنکنگ ایرر بتا رہے ہیں, وی آل ہولڈنگ دیٹ. اسی کے پیچھے یعنی یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بندے کو کہتی ہے کہ جی اگلے کو شوٹ کر دیا جائے یا خود کو ختم کر لیا جائے. غصے میں لوگ یہ بھی ایکشن کرتے ہیں کہ خود کو بھی ہارم پہنچاتے ہیں. تو اتنی ڈینجرس یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم غصے کو پہچانیں نہ اور اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کریں. ٹھیک.
اچھا عمر صاحب، ہم عموماً غصے کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا رائٹ وے ہے، کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے؟ ابھی ہماری کنورسیشن میں کچھ چیزیں بتائی بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ذرا واضح کر دیجئے کہ ہم نارملی کیسے غصے کا اظہار جس طرح کافی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم ایکچولی کرتے کس طرح سے ہیں. جس طرح دو ایکسٹریمز کی بات کی گئی ہے، کلچرل ریلیونٹ ریسرچز جو کہ پاکستان کے ریسرچرز نے جو کافی زیادہ ریسرچز کی ہیں اینگر کے اوپر، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ موسٹلی ہم ایکسٹریمز پہ اینگر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہماری پاپولیشن کے اندر زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ یا تو بالکل غصے کو دبا دیتے ہیں، اور جس پہ ہمیں یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ بہت صبر والا ہے اور غصہ پی جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. اس قسم کے بھی کچھ وہ ایک متھ بھی آپ کہہ لیں ساتھ جڑ جاتی ہے، جو کہ اس آئیڈیا کو ری انفورس بھی کرتی ہے کہ میں فیوچر میں بھی ایسے غصے کو پیا کروں. اور دوسری وہی آؤٹ برس کی ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس میں جس طرح مس نے کہا کہ مار تک بات چلی جاتی، کسی کو مارنے کر دینا، ایگزیکٹلی اینگر انرجی کو ایکٹ آؤٹ بنا یہ سوچے سمجھے کہ آپ کس طرح سے کریں. تو موسٹلی ہمارے یہاں پہ یہ چیز زیادہ کامن ہے. اور اب آپ نے پوچھا کہ اب ہمیں کرنا کس طرح سے چاہیے، تو جس طرح پہلے بھی تھوڑی سی اس بارے میں بات، جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یعنی ایک جیسے انہوں نے بھی مس مدیحہ نے بھی بہت اچھے سے عمر صاحب نے کہ ایک ہے ایکسٹریم کہ ہم ایکٹ آؤٹ کر دیں، جس میں آپ کا چہرہ سرخ، دانت جو ہیں وہ بھینچ رہے ہیں، آپ مٹھیاں بنا رہے ہیں، دیواروں پہ مکے ککس مار رہے ہیں اور چیزیں توڑ رہے ہیں، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، یہ ایکٹ آؤٹ کرنا ہے، چیزیں توڑنا. مار پیٹ پھر اس کی ایکسٹریم ہے، لڑائی جھگڑا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک ہے اندر رکھنا جس کو باری کرنا کہتے ہیں، انٹرنلائز کرنا کہتے ہیں، کہ آپ پھر کسی پہ نہیں اٹھاتے اور پھر آپ اندر ہی اندر سڑتے کرتے رہتے ہیں. ایک ویری کامن یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ غلط مینجمنٹ ہے اینگر کی، کہ غصہ ہمیں کسی پہ ہوتا ہے اور نکال ہم کسی پہ دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلیس کرنا. یعنی اگر کسی بندے کو اپنے باس پہ غصہ ہے نا کسی وجہ سے، تو وہ باس پہ تو نکال نہیں سکتا، تو وہ کوئی سیف پرسن ڈھونڈے گا، اور وہ سیف پرسن وائف ہوگی. سو وائف پہ غصہ نکلے گا تو وائف واپس شاید نہ نکال سکے، تو وہ سیف پرسن یا تو سرونٹ ہوگا یا بچے ہوں گے. ٹھیک، بچے واپس مدر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ یا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ یا ان کے پیٹس پر غصہ نکلے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایک باس سے اینگر شروع ہوا، بیچارہ پیٹ جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے. سو ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہی کامن طریقہ ہے کہ آپ پھر اپنی، کیونکہ انرجی ہے نا، ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو اینگر انرجی ہے. اب اس نے کہیں نہ کہیں یا تو آپ اپنا سسٹم خراب کریں گے، یا دوسروں کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے، یا پھر ہم کسی انوسینٹ بندے کو بلا وجہ کا جو ہے وہ غصہ نکال کر اور ہم اپنی اینگر انرجیز کو مینیج کریں گے. اور صحیح طریقہ پھر اچھا، اب جس طرح ڈسپلیسمنٹ کی بات ہوئی تھی کہ ہم غلط طریقے سے اپنے غصے کو نکالتے ہیں، تو اسی طرح بہت سارے صحیح طریقے بھی موجود ہیں جس کو ہم سبلیمیٹ کرنا یا سبلیمیشن بولتے ہیں. ایک ڈیفینس میکنزم بھی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو، جس طرح آج ہم غصے کے ایموشن کی بات کر رہے ہیں، غصے کو ہم صحیح طریقے سے چینلائز کر دیں. اس میں سکلز اگر آپ نے سیکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اس ایک ٹائم پہ کہ جس ٹائم پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کہ جب آپ کا ریشنل برین سوئچ آف ہوا ہوا ہے اور آپ امپلسو ہوئے میں، اگر آپ اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں اور آپ تھوڑا سا گیپ لے لیتے ہیں تھاٹ میں اور ریئیکشن میں، اس کے بیچ میں اگر آپ تھوڑا سا گیپ لے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں سکون سے، تو پھر آپ کو وہ جو امپلسو ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا ہے تو فوراً کوئی چیز توڑ دو، یا دروازہ پٹخ دو، یا گالی دے دو، یا اونچی آواز میں بات کر دو، تو وہ والا ریئیکشن آپ کا فار دا ٹائم بینگ شٹ ڈاؤن کہہ لیں یا کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریئیکشن میں تھوڑا سا گیپ دینا سٹارٹ کر دیں، اور یہ وتھ پریکٹس ہی آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو غصہ آ رہا ہو تو دبائیں نہیں، بٹ اس ٹائم پہ جو آپ کو امپلسو تھاٹ آ رہا ہے کہ اب یہ کرو، اس پہ تھوڑا سا ایک گیپ دینا سٹارٹ کر دیں اس ایکشن میں. تو آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ کا جو برین ہے وہ جب امپلسو ہوا ہوا ہوتا ہے تو جو پہلے تھاٹ آپ کو دیتا ہے وہ ڈسٹرکٹیو تھاٹس ہی دیتا ہے. تو آپ نے اس کو ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے، اور اس میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس طرح کہ اگنورنگ. جی یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ویورز یہ سوال لازمی کرتے ہیں کہ جب غصہ آ رہا ہوگا تو ہم کیسے جو ہے نا پیچھے ہو جائیں یا تھوڑا سا ریشنلائز کریں. تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتا دی ہے
کہ وتھ پریکٹس آئے گا, یہ فوراً سے ہم نہیں کر سکتے اس کو, جو ہے نا ہمیں اینالائز کرنے کی ذرا تھوڑی ضرورت ہے اس سچویشن کو. اس ٹائم پر دیکھیں ٹیکنیکلی تو ایموشنل برین اوور ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں, اور جس دماغ نے ریشنالٹی دینی ہوتی ہے دماغ کے حصے نے, وہ ذرا آف ہوا ہوا ہوتا ہے, ذرا وہ دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. ایک دماغ کا تیسرا حصہ بھی ہے جو کہ ہم پلان کرتے ہیں, جہاں پر ہم انسٹال کرتے ہیں, جیسے کمپیوٹر کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹرز میں سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جاتا ہے اور کچھ کو ڈیلیٹ بھی کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ آپ سوچنے والا کام ہوگا کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا, کیونکہ اس لمحے جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ اس وقت کرنے والا کام نہیں ہے. یہ پہلے سے اپنے آپ کو ذرا سمجھانا ہے کہ اچھا جب بھی میں غصے میں آؤں تو مجھے چونکہ پتہ ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس ٹائم پر میں نے کرنا کیا ہے, پری پلان جس طرح ہم کہتے ہیں, پلان کر کے. یعنی یہ اصل میں تو ایک انرجی ہے جس انرجی کو ذرا کام ڈاؤن کرنا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی فزیولوجی کو بہتر کرتے ہیں, یعنی آپ اپنی فزیکل سائنس کو ان آرڈر کرتے ہیں. آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہے, آپ کا چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے, دل زور زور سے دھڑک رہا ہے, یا بٹر فلائز ہو رہی ہیں اسٹمک میں, جو لوگ انٹرنلائز کرتے ہیں تو ان کے اس طرح کے سائنز ہوتے ہیں. سو پہلا اس کو کرنا ہے. جیسے پانی پینے سے غصہ فوراً بہتر ہوتا ہے, آپ ڈیپ بریدنگ کرنے سے, یعنی باڈی کو ریسٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایکشن کریں, پھر آپ کہہ کر ذرا ایگزٹ لے لیں کہ اچھا ہم تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. سب سے ضروری ہے غصے کا اظہار الفاظ میں کرنا سیکھیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو بہتر کر رہے ہیں, ایک یہ بھی مینجمنٹ کا رائٹ وے ہے کہ آپ گالیاں دینے کی بجائے, مار پیٹ کرنے کی بجائے غصے کے اظہار کو الفاظ میں بیان کرنا شروع کریں کہ مجھے اس وقت آپ کی بات سے بہت غصہ آ رہا ہے, یا میں شدید غصے میں ہوں, اور میں, یعنی آپ اپنے الفاظ میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر اپنے ایکشنز کو اس طرح سے ہولڈ کر لیتے ہیں کہ دل تو میرا یہ چاہ رہا ہے بٹ آئی نو دیٹ کہ یہ پراپر نہیں ہے. اور یہ پریکٹس سے آتا ہے, جیسے عمر صاحب نے کہا نا کہ وتھ پریکٹس آپ پھر اپنا ایک چینج کرتے ہیں اپنے میتھڈ کو, کہ اگر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا آپ انٹرنلائز کر رہے ہیں تو پھر آپ رائٹ وے میں مینیج. تو سب سے پہلا کام اپنی انرجیز کو ان آرڈر کرنا ہے, کچھ بھی ڈائیورژن کر کے. اور دوسرا, اگر ہم غصے کا اظہار کرنا سیکھ جائیں الفاظ میں, یعنی ایکسپریس کرنا رادر ریئیکٹنگ اور انٹرنلائزنگ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اس طرح کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ جب غصے کی اسٹیٹ میں آپ کی انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہوا ہوتا ہے, اب آپ اپنے ساتھ یہ سیلف ٹاک کر کے یہ اپنے آپ کو کہہ تو سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ غصے میں ہوں, اور اگر میں نے کچھ کیا تو وہ غلط ہی کروں گا, تو تھوڑی دیر رک جاؤ, تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاؤ. بٹ اگر آپ میں بہت زیادہ فریکوینٹ غصے کا مسئلہ ہے کہ آپ ہر دفعہ ہی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے, اور ہر دفعہ ہی آپ کو اپنے اوپر ایک بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو بٹھانے میں, تو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ رننگ کرتے ہیں, اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہیں, اگر آپ ایگزرشن کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں, آپ جائیں اپنا پسینہ بہائیں, اپنی ذرا انرجی کو ہیلدی وے میں چینلائز کریں, تو نیچرلی آپ کی لائف کے اندر ہی وہ ذرا ایک سیرینٹی یا ایک وہ جو آپ کا جو ہائی انرجیز ہوتی ہیں وہ ذرا ویسے ہی کم ہونی آپ کو محسوس, آپ ذرا سکون میں محسوس اپنے آپ کو کرنے لگ جائیں گے. اپنی روٹین کو مینیج کر لیں, جس طرح واک کی بات ہوتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ, اور ایکسرسائز, واک اینڈ ایکسرسائز اسپورٹس میں اپنے آپ کو کر لیں. اور ایون میں ایک ٹیڈ ٹاک دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اینگر مینجمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو ایک پنچنگ بیگ بھی دے دیتے ہیں جن کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ اینگر کے ایشوز ہوتے ہیں, کہ آپ باکسنگ کر کے اپنے اینگر کو چینلائز کرنا سٹارٹ کریں, اور جب آپ فیل کرتے ہیں کہ اب آپ کے اندر وہ انرجی لیول لو ہو گیا, تو پھر آپ کوگنیٹو لیول پہ کام سٹارٹ کریں, پھر آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ کیسے اب میں نے اس کو اپنی باتوں سے, اپنی سوچوں سے میں نے کس طرح غصے کو بدلنا ہے, یا کس طرح اس کو میں نے اب چینلائز کرنا ہے. اچھا, یہ میں ابھی انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی, تو میں دس از دا کمپلیٹ تھنگ نا, کہ پہلے آپ انرجیز کو ایگزرٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی سوچ کے لیول پر بھی کام کرتے ہیں. یعنی ویری امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ایگزرٹ کرتے ہیں اور سوچ پہ کام نہیں کرتے تو غصہ بڑھے گا. یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر پنچنگ بیگ پہ آپ
اپنے غصے کا اظہار مکے مار مار کے کرتے ہیں لیکن سوچوں میں رومینیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیوں کیا اس نے, ہاؤ ڈیئر, اب تو میں یہ, اب تو میں ویسے, تو غصہ کم نہیں ہوگا, غصہ اور زیادہ ہوگا. کوگنیٹیو لیول پر سیلف ٹاک کے ذریعے اپنے سوچوں کے ساتھ بات کریں کہ اس مسئلے کو حل, دا سیکنڈ اسٹیپ از وین یو کام ڈاؤن یور سیلف, تو پھر آپ پرابلم سالونگ کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے اس بندے کے ساتھ ہی غصہ کیوں آتا ہے یا مجھے اس پرٹیکولر بات پہ ہی غصہ کیوں آتا ہے. تو آپ رائٹ ریزن کو فائنڈ آؤٹ کر کے تو پھر آپ اس کو سالو کرتے ہو. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ فیلنگس کا اظہار کرنا بھی ون آف دا مینجمنٹ ہے, تو آپ مینیج کرتے ہو اور پھر آپ پرابلم سالونگ سکلز کی طرف جاتے ہو. ویسے اپنی زندگی میں کوئی ایسی سپورٹس کا ہونا یا کوئی واک اینڈ ایکسرسائز کا ہونا, ایون گھر کے کاموں میں خواتین سے مخاطب ہو اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں, گھر کے جو کام کاج ہیں اس میں آپ کی انرجی جو ہے وہ ہوتی ہے, چینلائز ہوتی ہے, تو اس سے آپ کی انرجی کا بیلنس رہتا ہے. یعنی کیوں زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹ موومنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جتنا آپ حرکت میں برکت والی بات کہ جتنا آپ ایکٹیویٹی میں رہیں گے اتنی آپ کی جذباتی صحت بھی بہتر ہوگی. صرف جسمانی ہی نہیں, آپ کی جذباتی صحت بھی اس سے بہتر ہوتی ہے, بیکاز مومنٹ میں رہنے سے آپ کی انرجیز ان آرڈر رہتی ہیں. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مس شمائلہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے اپنے غصے کو حل کریں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈفرینس پہلے شروع میں بتایا تھا کہ اینگر اور ایگریشن میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ایک فیلنگ ہے اینگر, اور ایگریشن ایک بیہیویئر ہے. تو اس کے لیے جیسے مس شمائلہ نے کہا کہ باتوں کے ذریعے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسرٹیونیس. آپ اسرٹیونیس سیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے اپنی باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میوچول رسپیکٹ, کہ آپ اگلے کی رسپیکٹ کو بھی وائلیٹ نہ کریں اور آپ اپنی رسپیکٹ کو بھی وائلیٹ نہ ہونے دیں, بلکہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بات کریں کہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ آئے اور آپ اپنی بات, اپنی فیلنگس بھی ایکسپریس کریں. فار ایگزامپل کہ آپ اپنی فیلنگس بتائیں کہ آپ نے کہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں. جس کا بہت ہی فارمولا بھی جو ہے وہ ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ آئی لینگویج یوز کریں, آئی اسٹیٹمنٹ یوز کریں, نہ کہ آپ اگلے کو بلیم کریں. فار ایگزامپل اگر ہم جنرلی بات کریں تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا اور تم نے مجھے غصہ دلایا, تو ہم اگلا انسان اوفینڈ ہوتا ہے, تو وہاں ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوا, کیونکہ جب میں ایسی کوئی بات سنتا ہوں تو بہت ڈفرینس ہے ان دونوں باتوں اور ان دونوں جملوں میں ہی, تو بہتر ہے کہ آپ آئی اسٹیٹمنٹ یوز کریں. اور ایک فارمولا ہے جس میں ہم پہلے فیلنگس بتاتے ہیں اپنی, پھر ساتھ میں ریزن بتاتے ہیں, اور پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کیا آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بات کریں. ٹھیک ہے, کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ بات دوبارہ نہ کریں, تاکہ اوور آل آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس بھی بتا دیں اور اپنی فیلنگس بھی بتا دیں, جس کو ہم اسرٹیونیس کہتے ہیں. کہ دو ایکسٹریم پہ رہنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک مڈ وے چوز کریں, ون ون والا, جس میں جو ہے وہ آپ اسرٹیونیس یوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا مس, ویسے تو غصہ ہم سب کو ہی آتا ہے, لیکن اگر ہم خاص ایک ایج کی بات کر لی جائے, جس طرح چائلڈہڈ میں اب عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے جیسے جیسے وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز میں آگے جاتے ہیں, تو کیا وہ ارلی وارننگ سائنز ہیں جن سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اب یہ فل بلون اگریشن کی طرف جا رہا ہے؟ جبکہ غصہ ہم نے بات کی کہ موشن اور اگریشن اس کا ایکٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے. ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور دوسرا کہ اب وہ بچہ تو چھوٹا ہے, مطلب کون سے ایسے طریقے ہوں گے کہ جس سے ہم ان کو سمجھا سکیں کہ اس طرح سے اپنے غصے کو چینلائز کرنا ہے. دیکھیں, ایک تو بچوں کی ایکٹیویٹی, میں نے جیسے کہا کہ اگر ہم ان کو ایکٹیویٹی میں رکھتے ہیں, یعنی ان کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آئی پیڈ کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر یا گیمز وغیرہ کھیلتے رہیں, ان کو فزیکل گیمز میں رکھیں, فزیکل سپورٹس میں رکھیں, ان کو ایکسرسائز کا, رننگ کا کانسیپٹ اپنے بچوں کو دیں, ان کا لائف سٹائل انٹروڈیوس کروائیں. دیکھیں, جو بچے زیادہ ضدی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے اپنا سر زمین پر پٹک رہے ہوتے ہیں, دس از دا سائن کہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دس از دا سائن کہ آگے چل کر آپ کا بچہ اینگر ڈس آرڈر کی طرف جا سکتا ہے. بظاہر یہ کہہ کر کہ یہ تھوڑا سا غصے کا تیز ہے یا ہمارے جینز میں غصہ زیادہ ہے, تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گا. جلدی ٹریگر ہو جانا جو ہے یہ وارننگ سائن ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ری ایکٹ زیادہ کرتے ہیں. یعنی بات چھوٹی ہے اور اس کی جو انٹینسٹی ہے آپ کے ری ایکشن کی بہت بہت زیادہ ہے.
اور کام نہ رہنا، یعنی جو لوگ ایگریشن میں ہوتے ہیں پھر ان کے اوور آل بیہیویئر میں بھی ایک ایگریشن ہی ڈومینیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بات منوانا اور کسی کی بات نہ ماننا، ان ادر ورڈز، اور پھر اپنے غصے کے اظہار سے لوگوں کو ڈرا کر لوگ پھر ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں سے مراد میری پیرنٹس ہیں کہ پیرنٹس اگر وہ کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے یا 14-15 سال کا بچہ ہے تو پھر اس کے غصے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ پہلے سے ہی وارننگ سائنس کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں کسی پروفیشنل سے، یا ویسے ابھی تو آج کل انٹرنیٹ پر اتنی آسانی اویلیبل کر دی اس نے کہ وہ گھر بیٹھے پیرنٹ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ زیادہ غصہ کرتا ہے تو ایک پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کہ غصے میں واپس غصے سے بات کرنی چاہیے یا ڈر کر اس کی بات مان لینی چاہیے. تو یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں. پیرنٹس بھی اپنے غصے کے اظہار کو کرنا سیکھتے ہیں الفاظ میں، اور جو بات چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جو بات غصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا اس کو بالکل بھی نہ پورا کریں، کیونکہ اس کو پورا کرنے سے بچے کو یہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے کہ غصہ از دا رائٹ ٹول ٹو گیٹ اینی تھنگ. سو اس پہ بے شک بعد میں جب وہ نارمل اسٹیٹ میں ہیں ان کو دیں وہ چیز، ان کو یہ کلیئر میسج دے دیں کہ دس کین ناٹ بی ایکسیپٹیبل. آپ کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہوگا، اور اس میں بالکل آسانی سے بغیر ناراض ہوئے غصہ کیے پیرنٹس محبت احترام کو مینٹین کرتے ہوئے ان کے اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی اچھا یہ ہم آبزرو کر رہے ہیں اینڈ یو نیڈ ہیلپ، اور ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ کرنے کی بجائے یہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر پھر بھی بات نہیں قابو میں آ رہی تو پھر پروفیشنل ہیلپ کو ضرور لیں، کیونکہ یہ میں نے جیسے کہا کہ بہت ساری جسمانی اور ذہنی بیماریوں کریٹ کر سکتی ہے، تو پروفیشنل ہیلپ لینے سے کبھی بھی مت گھبرائیں. بلکہ یہ ون آف دا مسکنسیپشنس بھی ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ غصہ کرتے ہیں اور پھر ان کو وہ چیز مل جاتی ہے، تو وہ لوگ پھر یہ سوچتے ہیں جب ہم نے ڈومیننٹ ہونے کی بات کی کہ غصہ کریں گے تو ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، رائٹ میں ان کو لگنے لگتا ہے. ہاں جی رائٹ میں لگنے لگتا ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو پیرنٹس کے لیے ٹپ میں کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس آج کل انکریج بہت کرتے ہیں اس چیز کو. مطلب اکثر ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں انہوں نے کہ بچہ غصہ کر اور کہیں گے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے. ہاں بالکل. تو اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ان کی ہیبٹ بن جائے گی، ان کی عادت بن جائے گی، اور اسی طریقے سے پھر وہ اپنے غصے کو ایکسپریس کریں گے. آپ تینوں کا بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اینگر کے ایموشن کو آج ڈسکس کیا ہے. ناظرین، اینگر جو اٹ سیلف ہے وہ ایک ہیلدی ایموشن ہے. ہم کس طرح سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ سیکھ لیں تو ہم اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور آج ہمارے شو میں ہمارے پروفیشنل سے بہت اچھی ٹپس تھیں. اگر آپ کسی ایسی سچویشن کا شکار ہیں جو کہ بالکل ایسا ہے کہ ہم سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے چینلائز کرنا ہے یا ایکسپریس کرنا ہے، تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے سیم ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.